बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये इसराइल का एक बड़ा मकबूल इख़बार है जहाँ से मैं बात शुरू करने जा रहा हूँ। इसराइल हेयॉम, और ये इसराइल के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। और इसराइल के हवाले से अगर आपको बड़ी कोई अहम ख़बरें चाहिए तो आप इस अखबार का मुताला कर सकते हैं। एक ये है, एक जेरूशलम पोस्ट है। इसके अंदर उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, ताकि आपको उनका नैरेटिव भी पता चले, आपको ये समझ आए कि एक्चुअली वो क्या सोच रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। यहाँ एक इंटरव्यू छपा है, अमेरिका के साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मैकमास्टर, HR मैकमास्टर। ये डोनाल्ड ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे और पहले थे, उसके बाद चेंज हो गए। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, एक इंटरव्यू दिया है जो फॉक्स न्यूज़ को दिया है, और उसका रेफरेंस जो है इसराइल हेयॉम में छपा है। वो ये लिख रहे हैं कि इसराइल ईरान पर हमला कर सकता है और इसके बहुत ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं। और इसराइल ईरान पर हमला कब करेगा, इस हवाले से उन्होंने एक डेट दी हुई है, एक टाइमलाइन दी हुई है कि इसके बीच में हमला करेगा। उन्होंने कहा कि यह हमला होगा डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के खात्मे से पहले, और जो बाइडन, जो अमेरिका का इंतखाब जीत चुका है, उसके आने से पहले, यानी डोनाल्ड ट्रंप के जाने और जो बाइडन के आने से पहले ये हमला हो जाएगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाता तो शायद ये हमला 1 साल के बाद, 2 साल के बाद हो जाता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के हारने की सूरत में इसराइल को हर हाल में अपना मकसद हासिल करना है। इस हवाले से उन्होंने कुछ चीज़ें बताई। उन्होंने खबरदार किया है कि इस वक्त एक ख़तरा है इसराइल के लिए ईरान की जानिब से, कि वो एटमी हथियार हासिल कर चुका है, न्यूक्लियर वेपन्स, और उसके बहुत करीब है। अब इसराइल इसको अपने लिए ख़तरा समझता है, और रिपब्लिकन की हुकूमत के आखिरी अयाम में, यानी डोनाल्ड ट्रंप की इक़्तिदार ख़त्म होने से पहले पहले, वो ये चाहता है कि कोई एक्शन या कोई कार्रवाई इसराइल के ख़िलाफ़, फ़ौजी कार्रवाई वो करे। अपने इस इंटरव्यू में जो मैकमास्टर है, उन्होंने एक डॉक्ट्राइन है इसराइल की जिसका उन्होंने तज़किरा किया। डॉक्ट्राइन कहते हैं कि एक तरीक़ा कार, यानी पाकिस्तान फ़ौज की पहले एक डॉक्ट्राइन थी, फिर तब्दील हुई, दूसरी डॉक्ट्राइन आई। तो ये डॉक्ट्राइन बताती है कि ओवरऑल पूरा निज़ाम कैसे सोच रहा है और चीज़ों को कैसे देख रहा है। तो ये एक बीगन डॉक्ट्राइन है। बीगन डॉक्ट्राइन इसलिए कहते हैं कि बीगन उनका एक वज़ीर आज़म हुआ करता था जो 1977 से लेकर 1983 तक इसराइल का वज़ीर आज़म रहा, और इसका पूरा नाम था मेनाचम बेगन। और ये शख्स जो था, इसकी एक डॉक्ट्राइन थी कि जब आप ख़तरा महसूस करें, जब आपको ये लगे कि आपका दुश्मन आपसे बेहतर हथियार हासिल कर रहा है, तो इससे पहले कि वो ताकत हासिल कर ले, आप उसके ऊपर हमला कर दें। ये बीगन की डॉक्ट्राइन थी, और डॉक्ट्राइन ये है कि आपका एक दुश्मन है, वो आपसे बेहतर हथियार बना रहा है या हासिल कर रहा है, इससे पहले कि वो अपनी तैयारी मुकम्मल करे, आप उसके ऊपर हमला करके उसके हथियारों को तबाह कर दें। ऐसा इन्होंने किया था इराक के ख़िलाफ़, यानी 1981 में ये वज़ीर आज़म था मेनाचम बेगन जो था, और इसने 1981 में ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर हमला करने का ग्रीन सिग्नल दिया था उस दौर में, और इराक के ऊपर, सॉरी, उस दौर में इन्होंने, इराक क्योंकि इसके ऊपर काम कर रहा था, तो इन्होंने उनके ऊपर अटैक किया था। और फिर 2007 की भी एक मिसाल मौजूद है, तब भी यही डॉक्ट्राइन इस्तेमाल की गई थी। हालांकि ये शख्स 1992 में जो है वो मर गया था, साबिक इसराइली वज़ीर आज़म, लेकिन इसकी डॉक्ट्राइन, इसकी सोच मौजूद रही। 2007 में जब शाम ने, एक मुस्लिम मुल्क है मिडल ईस्ट का, जब शाम ने एटमी हथियार बनाना शुरू किए, और उसमें उनकी मदद कर रहा था नॉर्थ कोरिया, जो शुमाली कोरिया है, वो शाम की मदद कर रहा था, और सहरा के अंदर, डेजर्ट के अंदर उन्होंने एक पूरा प्लांट लगाया था जहाँ पे वो एटॉमिक रिएक्टर्स जो है वो तैयार करते, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, उनके ऊपर हमला कर दिया था 2007 में इसराइल ने। और तब भी उन्होंने इसलिए किया था कि इससे पहले कि शाम ताकतवर तरीन हथियार बना ले, उनके ऊपर हमला कर दें। इसी तरह इन्होंने बैरूत पे हमला किया। जहां इनको लगता है इस खित्ते के अंदर कोई मुल्क इनसे आगे जा रहा है या ज़्यादा ताकत हासिल कर रहा है, वहां वो उस मुल्क के ऊपर अटैक कर देते हैं। आपको याद होगा जब 1998 में, 1998 में पाकिस्तान ने एटॉमिक धमाके किए थे भारत के मुकाबले में, और 6 एटमी धमाके पाकिस्तान ने किए थे,
چاغی کے مقام پہ، نواز شریف وزیر اعظم تھے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس پہ بہت کام کیا تھا. تو اس وقت اسرائیل اور انڈیا وہ پاکستان پر حملہ کرنے والے تھے اور پاکستان کے نیوکلیئر ری ایکٹرز کو تباہ کرنے والے تھے. لیکن اس میں پاکستان کو ایک مخبری آ گئی تھی ایک دوست مسلمان ملک کی طرف سے کہ اسرائیل آپ کے ساتھ ایسا کرنے جا رہا ہے. آج کل بے شک وہ ملک اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے، لیکن اس وقت اس ملک نے نیکی کی تھی اور بتا دیا تھا کہ آپ کے اوپر اٹیک ہونے والا ہے. تو پاکستان نے فوری طور پہ اپنی ایئر فورس کو متحرک کر دیا تھا. ہمارے سارے ایئر فورس کے جہاز ہوا میں موجود تھے اور مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے. لہذا پاکستان کے اوپر اٹیک نہیں کر سکا تھا اسرائیل اس وقت، اور انڈیا نہیں کر پایا تھا. اور پاکستان نے اپنے کامیابی کے ساتھ ایٹمی دھماکے کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں. تو پاکستان کے خلاف بھی 1998 میں یہی ڈاکٹرائن، جس کو بیگن ڈاکٹرائن کہتے ہیں، اسرائیل استعمال کرنے والا تھا. اب اسی ڈاکٹرائن کو وہ استعمال کرنے جا رہے ہیں ایران کے خلاف، کیونکہ ایران نے بہت زیادہ یورینیم افسردہ کر لی ہے. اس کے پاس اس کے نیوکلیئر ری ایکٹرز بڑے ایفیشنٹلی کام کر رہے ہیں اور وہ ایک ایٹامک پاور آلموسٹ بنتا چلا جا رہا ہے. ایسی صورتحال میں ہر حال میں اسرائیل کو ایران کو روکنا ہوگا، ورنہ ایران ان سے زیادہ طاقتور ہو جائے گا، اور وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس خطے میں کوئی ان سے زیادہ طاقتور ہو. اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. اسرائیل جو اسلحہ دنیا سے خریدتا ہے، چاہے امریکہ سے لے، چاہے فرانس سے لے، چاہے کسی اور ملک سے لے، ساتھ ایک معاہدہ بھی کرتا ہے کہ ہم آپ سے مہنگا اسلحہ لے لیں گے، آپ سے زیادہ پیسے لے لیں گے، لیکن ہمارے پورے خطے میں کسی اور ملک کو آپ ہمارے جیسی قابلیت والے ہتھیار نہیں دیں گے. یعنی اس پورے مڈل ایسٹ میں، اس پورے علاقے میں جو ہتھیار ہیں وہ سب سے اچھے ہمارے پاس ہونے چاہیے. ہم سے بہتر ہتھیار کسی اور کے پاس نہیں ہونے چاہیے. یہ اسرائیل ساتھ معاہدہ جب کرتا ہے تو اضافی پیسے دینے کے لیے تیار ہوتا ہے معاہدے میں کہ آپ جو جہاز ہمیں دے رہے ہیں لڑنے کے لیے، وہ آپ پھر دوسرے ملکوں کو، مسلمانوں کو نہیں دیں گے، ورنہ وہ ہم پہ بھاری پڑ جائیں گے. تو اس کو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی اور طاقتور نہ ہو جائے، تو ایران پہ الٹیمیٹلی ان کو حملہ کرنا پڑے گا. لیکن اگر ڈیموکریٹس کی حکومت آ جاتی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ چلے جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں جو بائیڈن، تو پھر ایسا کرنا شاید بہت مشکل ہو جائے گا. اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جو ڈیموکریٹس ہیں نا، وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، جن کی حکومت اب آ رہی ہے. جو ریپبلکنز ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے لوگ، وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے ایران کے ساتھ، وہ اسرائیل کی بات مانتے ہیں. تو ڈیموکریٹس کیونکہ الیکشن جیت چکے ہیں، 2 مہینے کے بعد ان کی حکومت آ جائے گی جنوری میں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو بائیڈن، جو معاہدہ 2014 میں براک اوباما نے کیا تھا، کیونکہ وہ بھی ڈیموکریٹ تھے، انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا ایران کے ساتھ، اس کو کہتے تھے، اس کا ایک نام تھا جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن، جس کو JCPOA اگر آپ لکھیں، JCPOA، اس کو اگر آپ لکھیں گوگل پہ تو آپ کے سامنے سارا معاہدہ کھل جاتا ہے کہ ایکچولی وہ کیا کرنے جا رہے تھے ایران کے ساتھ. اس کے مطابق ایران نے کچھ شرائط یورینیم کے حوالے سے تسلیم کرنا تھی اور پابندیاں ان کے اوپر جو ہیں وہ ختم ہو جانی تھی. اس کو ایران نیوکلیئر ڈیل بھی اس کو کہتے ہیں. اب یہ معاہدہ ہوا تھا 2014 میں براک اوباما کے دور میں. ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار میں آنے کے بعد 2018 میں یہ ڈیل ایران کے ساتھ ختم کر دی تھی اور ایران کو پابندیوں کے سامنے دھکیل دیا تھا، اور اس کے پیچھے عرب ممالک بھی تھے، اسرائیل بھی تھا کہ دباؤ ایران کو جتنا ہو سکتا ہے. تو انہوں نے ایران کو دیوار کے ساتھ لگایا. لیکن اب جو بائیڈن واپس آ کے جنوری میں جب اقتدار سنبھالیں گے تو یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ اس ڈیل پر دوبارہ عمل درآمد کریں گے، جس کو آپ کہتے ہیں JCPOA، یعنی جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن، جس کے تحت ایران سے پابندیاں اٹھیں گی. پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو مجھے انٹرویو دیا عمران خان صاحب نے، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ایران سے پابندیاں اٹھاتے ہیں، اس کا فائدہ اس پورے خطے کو ہوگا، پاکستان کو بھی ہوگا، ایران کو بھی ہوگا. تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ایران پہ حملہ کرنے کا جواز ختم ہو جائے گا اسرائیل کے پاس، کیونکہ وہ ایک ڈیل میں آ جائے گا اور اس کے ایٹامک ایسٹس کو خطرہ نہیں سمجھا جائے گا، اور ان کے اوپر جو بھی اٹیک کرے گا وہ ایک جرم کرے گا انٹرنیشنلی. لہٰذا اسرائیل تب حملہ نہیں کر پائے گا، اس لیے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کے جانے سے پہلے یہ حملہ کرنا ہے. اب آ جائے، اب جیروسلم پوسٹ ایک اور اخبار ہے اسرائیل کا، وہ یہ لکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ یا تو اپنے دور کے اختتام پہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، یا پھر اسرائیل کو اس مقصد کے لیے گرین سگنل دے سکتے ہیں کہ آپ اٹیک کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں.
اب یہ جو امکان ہے اس کے کچھ دلائل دیے ہیں انہوں نے اور یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, ان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. مارک ایسپر نامی ایک سیکٹری آف ڈیفنس تھا تھوڑے دن پہلے تک امریکہ کا سیکٹری آف ڈیفنس, یعنی دفاع کا سیکٹری جو تھا ان کے جو پورے دفاعی نظام کا, یہ بہت اہم عہدہ ہے, اس کے اوپر مارک ایسپر موجود تھا. اس بندے کو عہدے سے ہٹا دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی, اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے اور لوگوں کے عہدے بھی تبدیل کر دیے. یعنی وہ کچھ ایسا کرنا چاہتا ہے اپنی فوج سے جس سے اس کو کوئی روکے نہ, اور جو روکنے والا آدمی تھا اس کو اس نے اپنے راستے سے ہٹا دیا ہے. ٹرمپ اپنی مرضی کی فوجی چال چلنا چاہتا ہے, اور زیادہ امکانات ہے کہ یہ چال ایران کے خلاف ہوگی, کیونکہ 3 بڑی اہم بات چیت 3 موقعوں پہ ہوئی ہے, اور بڑی اہم ملاقاتیں 3 کچھ ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں اس وقت اسرائیل اور امریکہ کے بیچ میں. اب ان کی اہمیت آپ دیکھیے کیا ہے. نمبر 1, ایلیٹ ابرامز, یہ ایران پر امریکہ کے مندوب ہیں, یہ اعلیٰ ترین عہدیدار ہیں جو ایرانی معاملات کو دیکھتے ہیں, ایلیٹ ابرامز. اور اس امریکی اعلیٰ عہدیدار کو جو معاملات دیکھتے ہیں ایران کے, انہوں نے اس ہفتے اسرائیل کے اندر بڑا لمبا وقت گزارا ہے, اور بنجمن نتن یاہو جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے اس سے ملاقاتیں کی ہیں, اور اس کی ملاقاتوں میں ایران کے علاوہ کوئی ڈسکشن شامل نہیں تھی. یہ بڑا اہم ہے. دوسرا, اگلے ہفتے 3 دن کے لیے مائک پومپیو بھی پہنچ رہے ہیں اسرائیل میں. مائک پومپیو آپ جانتے ہیں سیکرٹری خارجہ ہیں امریکہ کے, اور ان کا وہاں پہنچ جانا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس وقت. اور مائک پومپیو جب پہنچیں گے اسرائیل میں تو لازماً اسرائیل کے ساتھ وہ ایران کی ہی بات کریں گے, اور انہوں نے 3 دن کا اپنا یہ دورہ رکھا ہے. تیسرا نقطہ, اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے چیف, یعنی جیسے پاکستان کے آرمی چیف ہیں اسی طرح اسرائیل کے ڈیفنس فورسز کے چیف ہیں, انہوں نے امریکی آرمی چیف یعنی امریکی چیئرمین آف دی جوائنٹ چیف جنرل مارک ملی, ان کے ساتھ آن لائن ملاقات کی ہے بڑی لمبی, اور بہت ساری چیزوں پہ ڈسکشن کی ہے. یہ سب کچھ ایسے ہوا میں نہیں ہو رہا. اسرائیل اور امریکہ واقعی کچھ کرنے جا رہے ہیں جس کی شنید اب آ رہی ہے, اور اسرائیلی اخبارات لکھ رہے ہیں, وہ ماحول بنا رہے ہیں کہ ذہنی طور پہ لوگ تیار رہے ہیں کہ ایران کے خلاف ایک کارروائی ہو سکتی ہے. اب یہ کارروائی کیسی ہوگی؟ گزشتہ دنوں ایک کارروائی ہوئی تھی ایران کے ایک نیوکلیئر سائٹ کے اوپر, اور اس کا ایک حصہ پورا تباہ کر دیا گیا تھا, اور پینتھر نامی ایک تنظیم تھی جس نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی, اور وہ بھی تعلق رکھتی تھی اسرائیل کے ساتھ. کیا یہ کارروائی ایک گوریلا کارروائی ہوگی؟ کیا ڈرون کے ذریعے کیا جائے گا؟ کیا میزائل کے ذریعے کیا جائے گا؟ کیا ایران کے نیوکلیئر ری ایکٹرز کو ہی صرف نشانہ بنایا جائے گا, یا ایران کے ساتھ فل فلیج جنگ میں داخل ہو جائیں گے؟ اور ایران کا رد عمل بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ایران کو تباہی پھیریں گے اس کے نیوکلیئر ری ایکٹرز کی, یا اس کی ایسی صلاحیت کو آپ نشانہ بنائیں گے جس کو اس نے بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے, تو کیا وہ ایک جنگ سے گریز کرے گا؟ وہ اسرائیل کو چنوتی نہیں دے گا؟ وہ اسرائیل کے خلاف میدان میں نہیں آئے گا؟ یہ بڑے بڑے سوالات ہیں جو آنے والے دنوں میں اٹھیں گے. اور پھر ایران کا رستہ کیسے روکا جائے گا؟ اب ایک اور چیز جو ہے وہ بھی انہی اخبارات کے اندر چھپی ہے, اور یہ بھی اسرائیل ہیوم میں چھپی ہے, اسی میگزین کے اندر جس کا میں نے پہلے آپ کو حوالہ دیا تھا. اور اس کی ہیڈ لائن یہ ہے کہ عرب اسٹیٹس ڈرا کلوزر ٹو اسرائیل ٹو کاؤنٹر ڈیفینٹ ترکی ایران. وہ یہ کہہ رہے ہیں, اس کی ڈیٹیل بہت لمبی ہے, میں نے اس خبر کو پڑھا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عرب ممالک جو قریب آ رہے ہیں اسرائیل کے, وہ اس لیے نہیں آ رہے کہ انہوں نے کوئی فلسطینیوں کے معاملات سیدھے کروانے ہیں, وہ اس لیے نہیں آ رہے کہ ان کے کوئی اسرائیلیوں سے ان کو محبت ہو گئی ہے. یہ لکھ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کے قریب عرب ممالک, خاص طور پہ سعودی عرب, یو اے ای, بحرین اور دیگر ممالک, وہ اسرائیل کے قریب اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ ترکی اور ایران کے خلاف مدد چاہتے ہیں, ترکی اور ایران کے خلاف کارروائی چاہتے ہیں. وہ اس لیے اسرائیل کے قریب آ رہے ہیں. تو یہ ایک موقع بھی ہے ان کے پاس, اور عرب ممالک ان کا پورا ساتھ بھی دیں گے. اب اس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ فلسطین سے ان کو کوئی لگاؤ نہیں ہے. صاف لکھا انہوں نے اپنے آرٹیکل میں کہ ان عرب ممالک کو فلسطینیوں سے کوئی لگاؤ نہیں ہے, بلکہ ان کو فلسطینیوں سے شکوہ ہے, اور یہ ان کو مافیا سمجھتے ہیں فلسطینیوں کو, اور چاہتے ہیں کہ وہ بھی نیگوسیشن کریں, وہ بھی جا کے تسلیم کریں اسرائیل کو, اور اسرائیل کے آگے ہتھیار پھینکے, گھٹنے ٹیکتے ہیں ان کے آگے, اور جیسے اسرائیل کہتا ہے ویسے چلیں. اخوان المسلمین پر بھی اس کے آرٹیکل کے اندر لکھا ہے کہ اس پہ بھی عربوں نے جو موقف تبدیل کیا وہ اسرائیل کے کہنے کے اوپر کیا ہے, اور وجہ صرف اور صرف ترکی اور ایران ہے. تو یہ ہے اس وقت مسلمانوں کی حالت.
کہ ایک مسلمان ملک کو مارنے کے لیے دوسرا مسلمان ملک ایک یہودی ملک سے اور ایک عیسائی ملک سے مدد حاصل کر رہا ہے۔ کتنا انفارچونیٹ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث نے ان چیزوں کی طرف 1400 سال پہلے نشاندہی کی تھی۔ یہ ایگزیکٹلی وہی وقت آ گیا ہے۔ ہم اس وقت کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں جب مسلمان ملک ایک دوسرے کو مارنے کے لیے کفار سے مدد مانگ رہے ہیں اور ان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ بھئی اسرائیل والے سجدہ تو نہیں کرتے نا اللہ کو، ایران والے شیعہ ہوں گے لیکن اللہ کو سجدہ تو کرتے ہیں، سعودیہ والے وہابی ہوں گے، دیوبندی ہوں گے، اللہ کو سجدہ تو کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کوئی شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، قرآن پاک اس کے گھر میں ہے، وہ کم سے کم اللہ کو ایک تو مانتا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ تو پڑھتا ہے۔ تو ان کے ساتھ تو آپ کا گزارا ہونا چاہیے۔ ان کے آپ دشمن بنے ہوئے ہیں اور گزارا کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو نہ کلمے کو مانتے ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، نہ اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اہل کتاب لوگ تو رکھتے ہیں لیکن بہت فرق ہے، وہ اہل ایمان نہیں ہیں۔ آپ اہل ایمان کے خلاف جو ہے وہ آپ کفار کا لشکر جو ہے اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ ویری انفارچونیٹ، اور یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ دوسری طرف کا بھی ایک مقدمہ ہے کہ جہاں ایران کچھ ایسی فورسز کے ساتھ مل کے دیگر مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرتا ہے جو اس کو نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی ایران نے آرمینیا کا ساتھ دیا تھا آذربائیجان کے خلاف، یہ بھی زیادتی ہے، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان ملک آپس میں لڑ رہے ہیں، لیبیا میں مسلمانوں سے لڑ رہا ہے، صرف کہیں پہ روس کا مفاد ہے، کہیں پہ امریکہ کا مفاد ہے۔ تو یہ آگ دونوں طرف سے لگی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ان کا خیر خواہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو اللہ کی رسی ہے اس کو آپ مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ آپ اس رسی کو جتنا ڈھیلا چھوڑتے ہیں اتنی ہی آپ کی وقت اس دنیا میں ختم ہو جاتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔